अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात हैं जिन पर बात होगी। तो कुछ तो ज़ाहिर खबरें अदालती मामलात से जुड़ी हुई हैं क्योंकि अहम केसेस की हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। डिफरेंट केसेस में इमरान खान साहब को जो है कुछ रिलीफ मिल गया है मज़ीद, लेकिन क्या ये रिलीफ थोड़ा लंबा है या थोड़ा आर्जी है, इसके ऊपर बात होगी। फिर आपको बताएंगे जनाब कि क्या कानून साजी की गई है नैब के हवाले से। नैब तरमीम में एक दफ़ा फिर से तरमीम कर दी गई है और इस दफ़ा मकसद क्या है उन तमाम लोगों का जो कि हमेशा नैब को बहुत ही समझते हैं कि कोई ज़हर कातिल है मईशत के लिए, और हमेशा कहते थे कि तरक्की और नैब साथ नहीं चल सकते, मईशत और नैब साथ नहीं चल सकते। लेकिन अब फिर से उन्हें एहसास हो रहा है कि अपने तो हमने केसेस ख़त्म करा लिए, लेकिन अगले को फांसने के लिए भी तो हमें कुछ हथियार चाहिए। तो इसलिए उन हथियारों को फिर से तेज़ किया गया है और नैब की कुछ लॉज में रातों रात अमेंडमेंट कर दी गई हैं। फ़ायदा इनको ये हो रहा है कि इस वक्त जो सदर मुमलिकत तारिफ अलवी साहब हैं वो गए हुए हैं हज पर, और कायम मकाम सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त सदर हैं, और जो उनसे मर्ज़ी वो ऑर्डिनेंस पे साइन भी करवाते चले जा रहे हैं। तो दड़ादड़ कानून साजियाँ ये करवा रहे हैं, और इससे क्या इनका मकसद हल हो जाएगा, इस पर बात होगी। क्या ऑफ़र की गई है खान साहब को जिस पर उन्होंने नो कहा है, वो आपके सामने रखेंगे। और फाइनली बात होगी जी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब की, जिन्होंने वफ़ादारी की एक मिसाल रकम की और उसके बाद फिर उन्हें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये सब खबरें आज वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। जल्दी जल्दी मैं ज़रा आपको देती चली जाऊँ खबरें। सबसे पहली बात खालिद खुर्शीद से शुरू करते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जो हैं तकरीबन 2.5 साल रहे हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, और काफ़ी ज़्यादा ये समझे जाते हैं कि जिसको कहते हैं ना आइडियोलॉजी पीटीआई की और हकीकी आज़ादी की जो सारी मूवमेंट है उसमें आपको नज़र आ रहे हैं मुसलसल। आपने कई दफ़ा देखा कि ख़ुद जो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ जलसे जुलूस और रैलियाँ थी वहाँ पर ये ख़ुद मौजूद रहे। फिर इसके बाद हमने एक दो जगह पर ये भी देखा कि मुश्किल हालात में कि जहाँ पर कोई यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा था या कहीं ऐसा ख़दशा था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, कोई इस किस्म की उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला हो सकता है, तो वहाँ पर भी एक दो दफ़ा खालिद खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया। चूँकि वो वज़ीर आला थे, उनके पास ओहदा था, उनके पास काफ़ी इख्तियारात थे, उनके पास सिक्योरिटी थी, उनके पास मुख्तलिफ फोर्सेस थी, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी किया, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि जो ओवरऑल वहाँ पर लोग मौजूद थे उनकी कोर टीम के, उनके लिए भी। तो ओवरऑल हमने देखा कि काफ़ी वो हर जगह मुश्किल वक्त में पेश नज़र आए, और कोई ये नहीं उन्होंने किया कि अगर वो वज़ीर आला है तो वो वहाँ अपने वज़ीर आला ऐवान वज़ीर आला में बैठे रहें और वहाँ के मामलात देखें, बल्कि वो अपनी पार्टी से जुड़े रहे। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जो ये वज़ीर आला मुंतखब हुए थे जिन इलेक्शंस में मैं बात कर रही हूँ 2020 के इलेक्शंस की, और ये इलेक्शंस का जो फाइनल रिज़ल्ट सामने आया था वो 24 नवंबर को आया था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बड़े दिलचस्प नताइज थे यहाँ पर। 2018 में आपको मालूम है कि पीटीआई पाकिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी, और जनरली ट्रेंड ये है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उन्हीं पार्टीज़ की हुकूमत बन जाती है कि जो वफाक में हुकूमत रखते हैं, यानी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत होती है। तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि 2018 में चूँकि पीटीआई ने हुकूमत बना ली है तो अब गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी उनकी हुकूमत बननी थी, और बन गई। कश्मीर में तो आपने देख लिया कि जिस तरह से तलपट किया गया, लेकिन जीबी अभी तक बचा हुआ था। जीबी इसलिए भी बचा हुआ था कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी मेजॉरिटी है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर को रिज़ल्ट्स आए थे उसके मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी, और पीटीआई को टोटल 22 नशस्तें मिली थी 33 में से, यानी 33 में से 22 नशस्तें जो थी वो पीटीआई की थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 5 और पीएमएलएन की सिर्फ 3 नशस्तें थी। तो अगर ये दोनों नशस्तें मिला भी ली जाएं तो ये सिर्फ 8 नशस्तें बनती थी, जो कि किसी तौर भी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती थी। तो खालिद खुर्शीद साहब एक तगड़े वज़ीर आला थे जिनके पास एक 2/3 मेजॉरिटी थी, और यही वजह है कि जल्दी इन्होंने जीबी में हाथ नहीं डाला। जब रजीम चेंज किया गया वफाक में पाकिस्तान में, उसके बाद बारी आई कश्मीर की। वहाँ आपने देखा सरदार तनवीर इलियास साहब एक तो नाअहल भी करार दे दिए गए और फिर उसके बाद वो तायब भी हो गए, उन्होंने पीटीआई भी छोड़ दी।
اور پھر وہاں پر پی ٹی آئی کی میجورٹی کو بھی مائنورٹی میں کیسے بدلا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور وہاں پر ایک عجیب ہی جھاڑو پھیرا گیا جس کی کوئی سمجھ نہیں لگی کسی کو کہ کون کس کا امیدوار ہے، اور ایک ہی متفقہ امیدوار نکلا جس پر سب نے ووٹ بھی دے دیے، نہ جانے وہ کس کا امیدوار تھا، اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس کا امیدوار تھا، لیکن وہاں پر یہ کافی صفائی سے انہوں نے کام کر دیا تھا۔ اب باری تھی جناب جی بی کی، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کسی ایک کونے میں بھی کیوں حکومت باقی ہے پی ٹی آئی کی، تو جی بی کے لیے بھی کافی زیادہ چھریاں تیز کی گئی تھی۔ فائنلی خالد خورشید شاہ صاحب، جو خالد خورشید صاحب ہیں جی بی کے وزیر اعلیٰ جو تھے، ان کو ایک جعلی ڈگری کے کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو چونکہ وزیر اعلیٰ نااہل قرار دیے گئے ہیں تو دیٹ مینس کہ پھر ان کی وزارت اعلیٰ بھی نہیں رہتی اور پھر ان کی کیبنٹ بھی نہیں رہتی، وہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو عملاً اب وہاں پر خالد خورشید صاحب کی جو وزارت اعلیٰ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی بھی قرار دیے گئے ہیں جعلی ڈگری کیس میں۔ اب یہ تو ایک ایسا عمل تھا جس پر کسی کی طرف توجہ نہیں تھی کہ وہاں پر بھی یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کر گزرے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کی جو وزارت اعلیٰ تھی وہ جعلی ڈگری کیس میں ختم کی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ یہاں پر پھر حکومت کس کی بنے گی، کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو نمبرز بتائے ہیں اس میں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور اتنی بڑی میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہو، پاکستان کے جو جادوگر ہیں، جو بازیگر ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں میئر کیسے بنا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ، کم سے کم 25-30 نشستوں کا فرق تھا، کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ میئر کراچی منتخب ہو گئے، اور کچھ لوگ تو پی ٹی آئی کے منحرف ہو گئے اور کچھ کو روک لیا گیا اور مل ملا کے انہوں نے کارنامہ کر دیا اور فائنلی وہ بن گئے۔ تو اسی طرح کی اب کوئی جادوگری شاید ہمیں جی بی میں بھی نظر آ جائے۔ میں تو اب ان چیزوں پہ حیران نہیں ہوتی، شاید آپ ہوتے ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح 22 والی پارٹی جو ہے وہ حکومت سے نکل جائے گی، اور کس طرح 8-10 سیٹوں والی پارٹیاں جو ہیں، یا کوئی یہاں پر بھی ایسا ہی فارمولہ لگائیں گے کہ کوئی متفقہ امیدوار آ جائے اور سارے اس کو ووٹ دے دیں۔ تو ابھی یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے گیم چلائیں گے۔ خالد خورشید نے جو اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے موقع دیا میں عوام کی خدمت کر سکوں، اور دوسرا میں عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے نامزد کیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے وہ اعلان کر دیا جس اعلان سے طاقتوروں کو نفرت ہے، جس پر ان کا خون کھول اٹھتا ہے، اور وہ اعلان وہی تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جناب آپ مجھے نااہل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اور بھی کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہے کر لیں، لیکن پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب میں زیادہ آزاد فیل کر رہا ہوں، اب میری جو ذمہ داریاں تھیں ایڈمنسٹریٹو وہ ختم ہو گئی ہیں، تو اب میں زیادہ بھرپور طریقے سے جو حقیقی آزادی کی مہم ہے اس میں حصہ لے سکتا ہوں۔ تو یہ کہانی ہے جی خالد خورشید کی، اور یہ کہانیاں ہمارے پچھلے 75 سال کی بھی جو بار بار رپیٹ ہوتی ہے، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر، کبھی کوئی نام بدلا جاتا ہے، کبھی کوئی تھوڑے سے طریقہ کار بدلے جاتے ہیں، لیکن کہانی کی جو تھیم ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ آپ سمجھ جائیں کہ اب کیا ہے، روز میں کیا اس پر بات کروں۔ آگے آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کی کیسز اور آفرز پر۔ عمران خان صاحب کو بڑی آفر آئی ہے، یہ بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب کی خبر ہے، اور انہوں نے اس پر بتایا ہے کہ جناب امریکہ اور سعودی عربیہ نے عمران خان صاحب سے یہ آفر انہیں بھیجی ہے کہ جناب آپ یہ ملک چھوڑ دیں، آپ باہر آ جائیں، آپ کے لیے معاملات کو سیٹل کر لیا جائے گا۔ سیٹل مینز کہ کم از کم آپ فی الوقت جو یہ مشکل حالات ہیں اس سے نکل سکیں گے، پھر بعد کے معاملات کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا، لیکن ابھی فی الوقت آپ یہاں سے ملک جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس پر وہی جواب دیا ہے جو وہ مسلسل دے رہے ہیں، اور جو آپ کو بھی پتہ ہے اور جو مجھے بھی پتہ ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ کل بھی جو وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جو مرضی کرنا ہے کر لیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں بھائی، بار بار آپ وہاں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، کبھی صحافیوں کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا جو کبھی پہلے نہیں ہوا، تو جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، کیوں دھمکیاں لگوا رہے ہیں، کیوں ادھر ادھر سے پیغامات بھجوا رہے ہیں؟ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، جیل بھیجنا ہے جیل بھیجیں، مارنا ہے مار دیں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کے لیے آپ جو ہے ادھر ادھر سے پیغامات بھیج رہے ہیں؟ تو ان کا یہی جواب باقی سپر پاورز کو بھی تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نے جو کرنا ہے کر لیں، میں اپنی
موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اپنی عوام سے دور نہیں جاؤں گا, اپنے لوگوں کو جن کو میں نے ایک شعور دے کے کھڑا کیا, میں ان سے کوئی دھوکے بازی نہیں کرنا چاہتا. تو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ فارورڈلی اس پر یہی جواب دیا جو ان سے ایکسپیکٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. باقی عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملا ضرور ہے, مزید ضمانتوں میں توسیع ہو گئی ہے, اسلام آباد کی آج مختلف عدالتوں میں وہ پیش ہوئے. یہاں پر کل آپ کو یاد ہوگا میں نے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کی عدالت سے شاید بہت زیادہ ریلیف نہ ملے عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ بھی کچھ انڈر پریشر ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو 2 رکنی بینچ بنایا تھا اس میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ کوشچنس ریز کیے گئے ہیں کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ آلریڈی بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر 2 رکنی بینچ تو فیصلہ نہیں کرے گا, فیصلہ تو لارجر بینچ کر سکتا ہے. یعنی ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو اس کے اوپر ایک بڑا لارجر بینچ سپریم کورٹ کا اس کے اگینسٹ میں اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے نہ جانے کیوں 2 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا, اور وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. یہ میں بات کر رہی ہوں کوئٹہ کے اندر جو قتل کا مقدمہ درج کیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر وکیل کے قتل کا, اس میں عمران خان صاحب نے جو درخواست دائر کی تھی تو اس کے اوپر جو ہے انہیں بتایا گیا کہ جی ہم تو اس کو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ ہائی کورٹ کے اوپر معاملات ہیں. تو یہ فی الحال دوبارہ وہاں پر ہی واپس بھیج دیا گیا چیف جسٹس کے پاس. جو یہاں پر توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں سیشن جج نے جو فیصلہ دیا تھا وہ لے کر گئے تھے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ. وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے کو اڑایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پر یہ درخواستیں نہیں کر سکتے توشہ خانہ کی, آپ واپس سیشن جج جو ہیں وہ لے جائیں. تو ابھی یہ ضرور چل رہا ہے کہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے, لیکن اصل بات یہ کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بالکل ٹھوس ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ توشہ خانہ میں وہ ایک سلسلہ کھلا کہ جس حمام میں ہمیں سب ننگے نظر آئے, اور ان سے عمران خان کو پکڑتے پکڑتے ان سب نے اپنے کپڑے خود اتار دیا اور بتا دیا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے سے زیادہ جو بڑی انہوں نے وارداتیں ڈالی ہوئی تھیں اس میں تو وہ انہوں نے ریکارڈ ہی چھپا لیا تھا. یعنی جو 99 تک کا ریکارڈ تھا, اس سے پہلے 2000 تک کا ریکارڈ, 2000 کے بعد کا جو ریکارڈ تھا وہ تو عدالت میں جمع کرایا گیا, لیکن 2000 پہلے کا جو ریکارڈ تھا وہ سارا غائب ہونے کا انہیں عدالت کو بہانہ بنا دیا گیا ہے. اللہ جانے بہانہ ہے یا سچ میں غائب کیا گیا, لیکن وہ سامنے نہیں آیا. تو ان کی حکومتیں تو ظاہر ہے 99 سے پہلے بھی رہی ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کی ہوں چاہے نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہوں, تو انہوں نے وہاں پر کیا کچھ لیا توشہ خانہ سے ان کا ریکارڈ سامنے نہیں آ سکا. لیکن اس سارے جتنا ریکارڈ سامنے بھی آیا اس میں بھی پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی ہی شکلیں دیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے اب اس کی بولتی بند کر دی ہے اور توشہ خانہ کو زیادہ پرسو نہیں کیا جا رہا, اور اس میں کوئی زیادہ چانس بھی نہیں ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہ پکڑیں گے. پتہ نہیں ہے نہ جانے کون سے کیس میں پکڑیں گے, مجھے تو پتہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. ٹیرین وائٹ کیس بھی ٹھوس ہو چکا ہے, توشہ خانہ بھی ٹھوس ہو چکا ہے, باقی جو ان کے یہ دہشت گردی کے کیس تھے اس میں کیا نکلنا ہے. تو الٹیمیٹلی اب یہ جو قتل کیس ہے یہ بھی مضحکہ خیز سا ہے, کدھر کوئٹہ میں قتل ہو رہا ہے اس کا مقدمہ کدھر عمران خان پہ ڈال رہے ہیں, اور جو القادر کا کیس ہے یہ اپنی طرف سے بڑا لے کے آئے تھے کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے, لیکن اس میں بھی مشکل صورت حال ہے کیونکہ نہ تو وہ زمین کوئی عمران خان کے نام ہے, نہ کوئی پیسے عمران خان کے نام ہیں جو ملک ریاض نے ٹرانسفر کیے ہوں, نہ وہ جو ٹرسٹ کی زمین ہے وہ ویسے ہی اب نہ وہ بیچ سکتے ہیں نہ اس سے کوئی پروفٹ لے سکتے ہیں. تو پھر یہ کیا کیس بنایا ہے انہوں نے, یہی آ کے ایکسپلین کریں. بہرحال انہوں نے جو کوشش کی ہے کہ جس میں پکڑا جائے وہ نیب کے کچھ معاملات میں انہوں نے کیا ہے کہ اس میں کچھ ترامیم کی ہیں. ایک تو یہ کہ چیئرمین نیب کے اختیارات کو مزید وسیع کرتے ہوئے پہلے جو نیب کے ہم نے لاز دیکھے تھے کہ انہوں نے بنائے تھے کہ جی 14 دن کا صرف ریمانڈ جو ہے وہ نیب لے سکتی ہے, اب انہوں نے اسی کو اپنے ہی بنائے ہوئے لا کو چینج کر کے 30 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیاری یہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو پکڑیں تو جلدی ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکے, کم از کم 30 دن کے لیے انہیں وہاں پر بھیجا جا سکے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نیب کو برا بھلا کہتے تھے, آرم ٹوئسٹنگ کی بات کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جناب نیب اور معیشت تو ساتھ نہیں چل سکتی, لیکن نیب صرف اس وقت اچھی ہے, اس کے تمام تر قوانین بھی اس وقت اچھے ہیں اگر وہ مخالفین کا گلا پکڑے, اگر وہ عمران خان کا گلا پکڑے, لیکن اگر وہ آپ کی طرف آئے آپ کو پکڑے تو پھر وہ نیب نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بری ہے, وہ ملک کے لیے بھی بری ہے, وہ معیشت کے لیے بھی بری ہے, وہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی بری ہے, وہ ہر چیز کے لیے بری ہے. تو انہوں نے اب وہ فٹافٹ ترامیم کر کے کچھ مزید جس میں عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے. اس کے بعد چیئرمین سینٹ چونکہ آج کل قائم مقام صدر ہیں
تو ان سے فٹافٹ سائن بھی کروا لیے ہیں تاکہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے. آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے نیب کے حوالے سے ایک کارنامہ کیا ہے, اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جتنی بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ بیسکلی صرف اور صرف اپنے ان کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہیں. اس میں ان کا مد نظر کیا ہوتا ہے کہ ان کو فائدہ مل رہا ہو, ان کے سیاسی مخالف کو نقصان مل رہا ہو, وہ یہ قانون سازیاں کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, چاہے وہ آرڈیننس کی صورت میں کریں, چاہے یہ قانون سازیاں راتوں رات آدھی پارلیمنٹ کی صورت میں کریں, جس طرح بھی کریں. لیکن عوام سے ریلیونٹ نہ یہ اجلاس بلاتے ہیں, نہ اس کے اندر کوئی بحث مباحثہ میں نظر آتا ہے, نہ اس کے لیے قانون سازی میں ان کے اندر کوئی دلچسپی نظر آتی ہے. تو یہ ان کی حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو جتنی بھی دیر یہ چھپانا چاہیں گے اتنے زیادہ یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, جتنا پرولونگ کریں گے اتنے زیادہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.